अस्सलाम वालेकुम जी। पीटीआई ने प्रोपेगंडा किया, इतना खौफनाक किया, उस प्रोपेगंडे के अंदर इतनी कंट्राडिक्शन थी, इतना झूठ बका और खौफनाक तरीके से बचा। देखिए जिस तरह हफ्ते की शाम को एक ट्रेंड चलना शुरू हुआ आरफ हमीद भट्टी से लेके और जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर अवान और शहबाज गाली और जनाब फवाद चौधरी और जनाब उसके बाद गिनते जाएं पीटीआई के जितने भी सपोर्टर हामी याहिदी खां हैं, उन्होंने एक ही फिक्रा कहना शुरू किया कि अगर पीडीएम में इतना तप्पड़ है तो मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ जो है वो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़े। ये नोट कर लीजिए, ये सब लोगों ने अल्फाज बदले हैं पीना पै गया है, करके खानी पै रही है। ठीक है, टक्कर के बंदे ने भी कहा, भाई टक्कर के लोग ने भी कहा, पेडू टक्करें मारता है भाई, टक्कर के बंदे ने भी कहा कि जनाब यही वाला फिक्रा ट्वीट किया। मैं जो 8-10 बंदे का पढ़िया, मैं को थोड़ा बेड़ा ताजे असाइनमेंट मिली है, लेकिन इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अल्फाज सबके अपने अपने थे। ठीक है, अच्छा क्यों बोला? क्योंकि मैंने एक ट्वीट की, उस ट्वीट को मैंने लिखा कि इमरान खान साहब जो 9 सीटें खाली करार दी गई हैं जिस पे आपने लड़ने का ऐलान किया है, उनमें से 2 खवातीन की मखसूस सीटें हैं, तो वो तो आप नहीं लड़ सकते, आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। अब जब मैंने ये किया तो नीचे आके यूथिया ने लिखा कि ये जो ट्वीट है ये को मैं 20 जगहों पे पढ़ के आया हूँ, लगता है सबको एक ही व्हाट्सएप आया। तो मेरे ज़हन के अंदर फ़ौरन आया, लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं ऐन उस वक्त उसका इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रहे होते हैं, तो एक ही करन देन। फिर मैं निकलिया, वो फिर जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर अवान, असद उमर, अपना आरफ हमीद भट्टी और उस तो बाद जनाब इरशाद भट्टी, उसके बाद जनाब ओकेड़ा काज़मी, उसके बाद फलाना काज़मी, टमकाना काज़मी, सब ने एक ही पोस्ट की हुई थी। ठीक है, तो मैं तो अतर काज़मी का मैंने वो लगाया था, तवा लगाया था 2 रिजर्व सीटों वाला, तो मैं वो तो दर्जे बेसिकली इनको व्हाट्सएप के ऊपर पैगाम आया हुआ था तो इन्होंने किया, तो हमने, मेरा मतलब है उसके बाद फिर ज़रूरी हो गया कि हम आपको ये बताएं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि बुनियादी तौर पे ना अब वो चूंकि इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं तो उसके लिए अपनी तरफ से एक बयानिया गढ़ रहे, तुसी साढ़े सामने आके इलेक्शन, उन्होंने दिमाग खराब इलेक्शन लड़न भाई, जब उनके कारकुन हैं और उन सीटों के ऊपर जिन्होंने काम किया हुआ है, ये तो सारी की सारी वो सीटें हैं ना जो 400 से लेके 2000 के अंदर अंदर लीड करके आपने जीती हुई हैं, और ये इनमें से हर सीट के ऊपर मुस्तरद होने वाले वोट जो हैं दूसरी पार्टी के, वो आपकी लीड से ज़्यादा हैं। ये चुन के निकाली हैं, पीडीएम ने चुन के ये 9 सीटें निकाली हैं, इनमें से हर सीट जो है उसके अंदर वो है। ठीक हो गया, खैर वो 9 तो हैं और बेसिकली तो 12 है ना, तो बाकी रिजर्व वाली होंगी ना। ठीक है, 9 की 9 सीटों के ऊपर मैं ऐनक तो खींच के तुम तवा ला सकते हो ना। खैर अच्छा जी, आगे चलते। अब जनाब प्रोपेगंडा जो है, प्रोपेगंडा जो इन्होंने किया वो बड़ा खौफनाक है, ये बात समझ लीजिए। इन्होंने पहला प्रोपेगंडा ये किया कि पाकिस्तान ने एयर कॉरिडोर दिया है अमेरिका को हमला करने के लिए, यानी कि फिलॉसफी ये घड़ी गई कि जनाब ड्रोन जो था वो या तो ओमान के एयरबेस से उड़ा है या अमेरिका का बहरी बेड़ा जो ईरान के सामने खड़ा हुआ है वहाँ से उड़ा है, और वो जो है ड्रोन उड़ के पाकिस्तान के ग्वादर और इस इलाके से होता हुआ जनाब काबुल गया है। अब अगर काबुल का रूट देखा जाए वहाँ से, तो अगर वो ईरान की एयर स्पेस की वायलेशन नहीं कर रहा, और चूंकि ईरान के किसी जहाज़ के अंदर, हवाई जहाज़ के अंदर ना आईसा रडार है जो कि ड्रोन को डिटेक्ट कर सके, और ख़ास तौर पे अमेरिकन ड्रोन जिस हाइट पे जाता है वो आईसा उसका नाम है जी, रडार का, वो ही डिटेक्ट करता है जी। पाकिस्तान के तो खैर जेएफ थंडर में भी लगा हुआ है वो, और हम जो हैं वो 2 से 3 ड्रोन जो हैं वो भारत के गिरा भी चुके हुए हैं। और ये भी एक यूनिक दुनिया के अंदर मिसाल है कि किसी ने अपने जंगी जहाज़ से जो है वो ड्रोन गिराया हो, ये दुनिया के अंदर पहली दफ़ा हमने गिराया है जनाब, क्योंकि हमारे जवान जो हैं, पायलट जो हैं, वो दुनिया के माने हुए पायलट हैं, परफेक्शन उनके अंदर ख़त्म है। मतलब इतना का एटम भी उन्होंने उड़ा छड़िया, मतलब इतना की होता है ना, ड्रोन है मेरे दोनों बाजू खोल लो, इतना की होता है बस, चलो इन्हों डबल कर लो। ठीक है, तो वो जहाज़ जो है उसको इतनी प्रेसिजन के साथ मतलब कि फोकस करके और फिर वो करना, तो वो महारत के बगैर नहीं हो सकता। तो खैर वो हम ही गिरा सकते हैं। अच्छा, अब ईरान की हो सकता है उसने थोड़ी सी स्पेस इस्तेमाल कर ली हो,
ٹھیک ہے، وہ جوانی کے پرے سے داخل ہو گیا وہ پاکستان کے اندر. اس وقت جو ہے وہ جناب پورا بلوچستان کور کر کے تو سیدھا کابل اگر جا رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے، جو میرا جغرافیہ کہتا ہے کہ راستے میں لسبیلا نہیں آنا چاہیے. لسبیلا سائڈ پہ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو بناتے ہیں. تو انہوں نے یہ سٹوری گھڑی کہ وہ جو تھا اس نے، اور جعلی قسم کی انہوں نے آئی ڈیز بنائی، ایڈوائزر ٹو ایمبیسڈر بلوم، بلوم ان پاکستان، اس کے 2 جناب افسروں کی جعلی آئی ڈیز بنا کے اس سے بتایا کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے کہ ہم نے آپ کا ہیلی کاپٹر مار گرایا، ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جو تھا دوسری جال سازی گھڑی. یہ دونوں جال سازیاں میں رات ان کی دیکھ کے سویا تھا اور مجھے پتا تھا کہ صبح تک یہ طوفان مچائیں گے، اس سے ایک رات پہلے جب یہ پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ایک تصویر لی اس کی، جو بائیڈن بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر وہ لوگو لگایا الجزیرہ کا، اور اس پہ لکھ دیا کہ ہم ایئر کوریڈور فراہم کرنے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جب ہم نے امریکہ کا جتنا بھی میڈیا ہے وہ پھرولا تو وہ کہہ رہا تھا جی ہمارا ڈرون جو تھا وہ کرغزستان سے اڑا تھا. پاکستان کے اندر UTA ان کی لانچ کی گئی ویب سائٹس اور 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ لڑنے کے لیے ISPR نے جو پیجز انٹروڈیوس کروائے تھے وہ، اور جو ویب سائٹس لانچ کروائی تھیں وہ سب یک زبان ہو کے کہہ رہی تھیں کہ پاکستان نے یہ جہاز جو ہے یہ اس لیے ہیلی کاپٹر گرا ہے جس میں جنرل سرفراز علی صاحب شہید ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ڈرون جو تھا غلطی سے اس نے ایک راکٹ چھوڑ دیا تھا. ڈرون کے پاس چوگے میں 1 یا 2 میکسیمم آرسنل ہوتے ہیں جو وہ کیری کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس نے اپنے ٹارگٹ پہ جا کے چھوڑنے ہوتے ہیں، وہ غلطی سے نہیں گرتا. اور امریکہ کا ڈرون جس پرفیکشن کے لیول کے اوپر ہے، وہ کوئی ترکی کا ڈرون نہیں ہے، وہ کوئی چائنا کا ڈرون نہیں ہے، وہ امریکہ کا ڈرون ہے بھائی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے پوری افغانستان کی جنگ اس سے لڑ دی ہیں، تو رستے میں اس کا راکٹ نکل گیا، جا کے اس کا ہیلی کاپٹر کو بج گیا. یہ وہ بکواسیات اور واہیات تھیں. اور پھر اس کے بعد پھر جو باتیں شروع ہوئیں کہ مطلب کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، کہ اس کے اندر جناب باجوہ ہوتا تو کتنا مزہ آتا ہے، ایسا تو ہور لب بھی جاندے نے. میرا مطلب ہے یار تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری بساط کیا، گندی نالی کے کیڑے گھٹیا، ٹھیک ہے. اور تمہیں کیا پتہ یار شہید ہونا، وطن کے لیے جان دینا کتنا بڑا سرور کا لہجہ ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے. وہ ان فیملیز کے اندر ایک پرائیڈ پیدا کرتا ہے ان کی آئندہ نسلوں کے لیے، اور 3-4 نسلیں اس سرور کے اندر گم رہتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس کام کے لیے شہادت قبول کی تھی، جان دی تھی، خون دیا تھا. لوگ اس کے اوپر فخر کرتے. وہ تم ولد النامعلوم، تمہیں کیا پتا کہ اس طرح کا سرور کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو خیر وہ جو ہے جی وہ سارا کچھ انہوں نے کیا. لیکن پروپیگنڈے کا پہلا توڑ جو ہے، مطلب میں نے بھی اس کے اوپر اس وقت ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ طیارہ، یہ ڈرون ادھر سے تو نہیں اڑا، کیونکہ اس ڈرون کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور لمٹ جتنی وہ 26 گھنٹے وہ رہ سکتا ہے. پکھے سے چل رہا ہوتا ہے، پکھا بیٹری سے گھوم رہا ہوتا ہے، تو آپ دیکھ لیں اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہوگی. مطلب میکسیمم لمٹ جو ہے وہ سپیڈ اس کی ہے جی، کہا گیا ہے جی کہ 395 مائل ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا، پکھے والے جہاز کی اتنی سپیڈ ہو نہیں سکتی، اور خاص طور پہ چھوٹا پکھا جو کہ بیٹری پہ گھوم رہا ہو اس کی تو بالکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کا اگر آپ نے کبھی میٹر پڑھا ہو تو اس کی فل سپیڈ جو ہے وہ 240 یا 260 ہوتی ہے. میں عام ایک سیڈان کی بات کر رہا ہوں، ٹویوٹا کرولا یا XLI یا سٹی وغیرہ کی، ٹھیک. لیکن کیا کبھی آپ نے 260 پہ چلائی ہے؟ کبھی زندگی کے اندر ایک آدھ مرتبہ تو ہو گیا ہوگا، آپ نے میٹر چیک کیا ہوگا اس کا موٹر وے پہ جاتے ہوئے، لیکن کیا کبھی آپ نے چلائی ہے 260 کے اوپر؟ یہی حد جو ہو جائے گی وہ 150 کو ٹچ کروا لیں گے، وہ بھی کبھی دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوں، ورنہ فیملی کے ساتھ جا رہے ہوں تو 100-120 اس کے درمیان آپ چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی. ایک شرفا اسی رینج میں ہی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. تو جو زیادہ شریف ہوتے ہیں وہ 80 اور 100 کے درمیان چلا رہے ہوتے ہیں، باقیوں کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اسی طرح اگر 295 مائل پر آر اس کی سپیڈ ہے، ویسے مجھے شک ہے اس کے اوپر، مجھے یہ نہیں کنفرمیشن ملی، لیکن پھر بھی وہ 26 گھنٹے رہ سکتا ہے فضا کے اندر، ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کی جو رینج ہے نا، جتنی وہ دیر فلائی کر سکتا ہے، اس رینج کے اندر وہ عمان سے یا بحری بیڑے سے، ایران کے سامنے جو کھڑا ہوا ہے وہاں سے اٹھ کے وہ کابل جا کے وہاں پہ سٹرائک کر کے واپس نہیں آ سکتا. اتنی اس کے پاس
کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی اس کی حیثیت نہیں ہے. تو لہذا یہ سارا پروپیگنڈا جھوٹ تھا کہ جناب یہاں سے ہم نے کوئی ایئر کوریڈور دیا. اب اس جھوٹ کو پھیلا کے یوں پچ کیا گیا پاکستان کو افغان طالبان کے خلاف کہ جناب یہ پاکستان نے آپ کے اوپر حملہ کروایا ہے. افغان طالبان کا رد عمل جو تھا وہ یوتھیوں کی مرہون منت تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو اس کے اوپر کوئی یہ دانہ نہیں چگا نہ، اور چگنے سے انکار کر دیا یہ دانہ. اور جس وقت تک میں یہ ولاگ کر رہا ہوں اس وقت تک وہ اس بات سے انکاری ہیں کہ اس کے اندر ایمن الظواہری صاحب جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. وہ اس بات سے انکاری ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں وہ ہاں وہ اس طرف جانے نہیں دے رہے کسی کو. انس ملک وی آن انڈین ٹی وی چینل کا جو پاکستانی نمائندہ ہے، کیونکہ انڈینز کو آپ بڑا ڈر لگتا ہے تو انہوں نے مرنے کے لیے پاکستانی بچے کو آگے کر دیا. تو اس نے جا کے اس سڑک پہ کھڑے ہو کے تو وائس اوور دینے کی کوشش کی تھی. اب صحافت وائس اوور کی رہ گئی ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں اور یہ جو آپ کو سڑک نکلے، انہوں نے پھاڑ کتیا نا، ٹھیک ہے، پھاڑ کے اندر کر دیتا تو پھر کوئی 41 گھنٹے بعد جناب جا کے ان کی اور ان کے سٹاف کی رہائی ہوئی ہے. وہ 36 گھنٹے بعد رہا ہو گئے، ان کے سٹاف جو تھا وہ 41 گھنٹے بعد رہا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ایتھوں نکلو. اب انہوں نے اس علاقے کو کارڈن آف کیا ہوا ہے. ان کا طریقہ کار ہے جب تک کہ وہ ان کا جانشین نامزد نہیں ہو جاتا اور اس کا نام سامنے نہیں آ جاتا، وہ ڈیتھ کا اعلان نہیں کیا کرتے. یہ ان کی ایک روایت رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں، میں نے ہو سکتا کا لفظ استعمال کیا. اچھا جی، لیکن پاکستان کو جس طرح پیچ کرنے کی کوشش کی گئی اور جس طرح پاکستان، ایک یہ بڑی خوفناک بات تھی کہ پاکستان کے اندر سے ہی لوگ جو تھے یا وہ بظاہر پاکستانی آئی ڈیز والے لوگ تھے، ہو سکتا ہے وہ پاکستانی آئی ڈیز نہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ آئی ڈیز ہوں جو کہ انڈینز آپریٹ کرتے ہیں اور جن کے ذریعے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پھیلاتے ہیں. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیائی پیغام پھیلاتے ہیں پیسے لے کے، بوٹس کے طور پہ ایکٹ کر کے، پروموٹرز کے طور پہ ایکٹ کر کے. اور اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 6 کروڑ روپے روزانہ کا پی ٹی آئی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر سپینڈ کرتی ہے. لیو سائیڈ 1350 کی تنخواہیں، اس کو سائیڈ پہ چھوڑ دیں، صرف اپنی پوسٹوں کی پروموشن کے لیے وہ 6 کروڑ روپیہ روزانہ. یہ ہمیں اندر کے بندے نے ایک بات بتائی ہے. تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ آئی ڈیز بیسیکلی اوریجنلی ہوں ہی وہاں کی، لیکن پاکستان کے نظام میں آ کے وہ آپریٹ کر رہی ہوں. اور جو ہے انہوں نے دیکھا ہو گیا پاکستان کو تقا دینے کا اچھا موقع. میں ایک ازمپشن پہ بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے جناب یہ والا ٹرینڈ چلا دیا ہو. لیکن ذمہ دار اس کا کون ہے؟ ذمہ دار تو ظاہر ہے ہم پی ٹی آئی کو گزاریں گے. تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ایئر کوریڈور والی بات مانی جائے تو پھر کابل کے اندر ہٹ کرنا نہیں بنتا اور ہیلی کاپٹر کو ہٹ کرنا نہیں بنتا. ان کے بقول کہ اس سے ہیلی کاپٹر ہٹ ہوا اور پھر جناب اس کے پیسے وصول کیے اور پھر باجوہ نے کال کی اور جناب وہ اگر تو یہ اس بات کو بائی کر لیا جائے تو اگر یہ آپ الزام لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ بونگا الزام ہے. پھر آپ کو یہ الزام لگانا چاہیے کہ ڈرون کے اڈے دیے ہوئے ہیں اور ڈرون جو تھا وہ پاکستان کے کسی شمسی بیس سے اڑا ہے یا منگلہ سے اڑ کے تو وہاں پہ جا کے سٹرائک کر کے آیا. پھر آپ یہ کہیں، اب یہ کہتے ہوئے پھر میرا مطلب ہے کہ ایسی پھرتی ہے، کیونکہ وہاں سے تو ممکن نہیں ہے. کرگستان والا آپ نہیں مان رہے تو پھر آپ کہیں کہ جناب پاکستان سے اڑا ہے. اور آپ پاکستان سے ذرا ڈرون اڑنے کی بات تو کریں، ہم آپ کے پرخچے نہ اڑا کے رکھ دیں تو ٹھیک ہے نا. تو یوتھیوں نے اپنا پروپیگنڈا کیا، اس پروپیگنڈے کا خود ہی ڈینائل جاری کیا. 2 ڈائیکاٹمی کا شکار ہوئے، 2 عملی کا شکار ہوئے، تذبذب کا شکار ہوئے اور مخالفین نے رگڑ کے رکھ دیا. یہ ہے ٹوٹل داستان، ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈبل ایجڈ ویپن ہے. یہ بومرنگ ہوتا ہے. بومرنگ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایسے آپ پھینکتے ہیں، وہ گھومتا 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 آتا ہے. اور اگر آپ کو اس گھومتے ہوئے آنے والے بومرنگ کو پکڑنے کا فن نہیں ہے نا تو وہ آپ کی گردن اڑا کے گزر جائے گا. میڈیا بھی جو ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا مس ہینڈل کر دینا تو پھر آپ اکبر پٹی بنتے ہیں. اکبر پٹی جس نے روزنامہ پاکستان نکالا تھا اور وہ اس کو عروج پہ لے گیا تھا، اور پھر اکبر بٹی صاحب نے جب اس سے جان چھڑانا چاہی، بھاگنا چاہا، تو پھر ان کی موت جیل میں واقع ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ویاڑی سے اٹھ کے آنے والے اس بندے کی لاش وصول کرنے والا اس دن کوئی نہیں تھا ہاسپٹل میں، جس دن وہ جیل میں مر کے تو اس کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ ڈیڈ ہاؤس کے لیے آئی تھی. میڈیا اتنا خوفناک ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی نے بہت زیادہ میڈیا استعمال کر لیا ہے.
اب یہ بومرنگ افیکٹ پی ٹی آئی پہ کے اوپر میڈیائی بومرنگ افیکٹ آنے والا ہے. یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا, خاص طور پہ ابلاغیات کے طالب علم جو ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں, اور جو 30,000 دہاڑی کے اوپر مجھے گالیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں وہ تو نوٹ کر ہی لیں. Your time is over, baby. Your time is up, baby. Now you will be a bygone story. اب نوکری کا, اگلی نوکری ڈھونڈنے کا انتظام کرو. ٹھیک ہے, آپ نے جس مالک کے پاؤں پہ کاٹا ہے نا, وہ فی الحال پٹی شٹی کر رہا ہے, اس کے بعد اس نے ٹمبا نکال لیا اور آپ کی ہونی ہے چترال, اور انشاءاللہ آپ کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر رابطہ ہوگا, گفتگو کریں گے, دل کے کچھ پھپھولے پھوڑیں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.